So today, so Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are starting with the topic of biography of the Holy Prophet. बेटा, as you people know that हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्लासेस के अंदर मक्की लाइफ स्टार्ट की थी एंड वी हैव डन लाइफ बिफोर प्रॉफिटहुड. सर साथ लाइफ बिफोर प्रॉफिटहुड का क्या मतलब? लाइफ बिफोर प्रॉफिटहुड का मेरे बच्चों ये मतलब है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 40 साल से कबल, 40 साल से कबल मींस होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एट द एज ऑफ 40 प्रॉफिटहुड मिली थी, फर्स्ट रेवलेशन आई थी इन द केव ऑफ हिरा. तो उससे पहले जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर जिंदगी थी, फ्रॉम द बर्थ, फैमिली, अपब्रिंगिंग विद हजरत हलीमा, फर्स्ट विजिट टू सीरिया, सादिक एंड अमीन, बैटल ऑफ फजर, सेकंड विजिट टू सीरिया, मैरिज विद हजरत खतीजा, सही है, फिक्सिंग अप द ब्लैक स्टोन एंड मेडिटेशन द केव ऑफ हिरा. ये तमाम तर जो जिंदगी है ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट रेवलेशन मींस लाइफ बिफोर प्रॉफिटहुड से पहले. अब हम मक्की लाइफ में पढ़ेंगे लाइफ आफ्टर प्रॉफिटहुड मींस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी प्रॉफिटहुड मिलने के बाद. तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है फर्स्ट रेवलेशन. बेटा याद रखना, ये जो टॉपिक है फर्स्ट रेवलेशन ये 2 चैप्टर्स के अंदर आता है, सही है. ये आपके P1 के क्वेश्चन नंबर 2 में भी आता है और यही आपके क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आ सकता है. क्यों सर? क्योंकि ये टॉपिक हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान का भी है, सही है, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान का भी है और यही टॉपिक आपका लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट का भी है, सही है. ये दोनों चैप्टर्स का टॉपिक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी आ सकता है P1 के और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आ सकता है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक्स के अंदर आता है. ऐसा हुआ है सीआई में आज से 2-3 साल कबल कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट रेवलेशन दे दिया था हिस्ट्री इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान के अंदर, और ऐसा भी हुआ है आज से 6-7 साल पहले कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे दिया एज अ मक्की लाइफ. तो ये दोनों में आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो बेटा इसका सबसे पहला इंशाल्लाह हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रो. सर साथ इसका इंट्रो क्या है? दैट कॉल टू द प्रॉफिटहुड भी टॉपिक कहते हैं इसको, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की तरफ दावत देना, या फर्स्ट रेवलेशन जो कि 610 के अंदर हुई थी. अच्छा बेटा, हमारे पास इसका सबसे पहला इंट्रो है मेडिटेशन इन द केव ऑफ हिरा. बेटा आप तमाम को पता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केव ऑफ हिरा जाते थे. अब केव ऑफ हिरा क्या है, मैं थोड़ा सा आउटलुक दे दूं फिर आगे बढ़ते हैं. बेटा केव ऑफ हिरा क्या है? बेसिकली केव ऑफ हिरा एक केव था, एक गार है जो कि मक्का के करीब है. आज भी जब लोग उम्रा करने जाते हैं तो लोग केव ऑफ हिरा जाते हैं. बेटा जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई ना हजरत खतीजा के साथ, उनके तमाम तर फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थे वो तमाम तर सॉल्व हो गए और फाइनेंशियल इशू रिजॉल्व हो गया, बिकॉज हजरत खतीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा वाज द रिच बिजनेस वुमेन इन मक्का एंड शी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ. तो वो तमाम तर रसूल के पास आ गई तो उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बच्चे दिए, 4 बेटियां दी, 2 बेटे जो कि अल्लाह ने बचपन के अंदर ही ले लिए, लेकिन 4 बेटियां थी उनकी और बड़ी एक अच्छी फैमिली लाइफ गुजार रहे थे. लेकिन उनका जो अनइजीनेस थे, रेस्टलेसनेस, वो बढ़ इस वजह से रहा था बिकॉज ड्यू टू द पॉलीथीस्ट पीपल हु वर एक्टिंग एंड वर अगेंस्ट गॉड. वो तमाम तर बुराइयां माशरे के अंदर, एडल्ट्री, स्टीलिंग. देखो मैं हमेशा इसकी एग्जांपल देता हूं कि क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अच्छे बच्चे होते हैं, जब कोई बुरा बच्चा कोई बदतमीजी करे, क्लास को इंटरप्ट करे, तो उसको बुरा लगता है, यार ये बंदा इस तरह क्यों कर रहा है, ही शुड नॉट डू दिस पर्टिकुलर एक्ट. So this particular thing annoys also the students who are working hard, who want to study, who are very good. So similarly, Holy Prophet ﷺ was living in the Makkah. So these all things were creating uneasiness, restlessness, annoying. They were teasing Holy Prophet. यार ये लोग क्यों idol worshipping करते हैं? ये evils in the society क्यों है? तो इस वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 miles away दूर जाके केव ऑफ हिरा जाते थे और वहां जाके मेडिटेट करते थे. अब मेडिटेट का क्या मतलब? मेडिटेशन का मतलब होता है गौर और फिक्र करना, सोचना कि यार हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड. ये दुनिया किसने बनाई? ये दुनिया खुद ब खुद तो नहीं बनी, इसका कोई खालिक तो है, इसका कोई चलाने वाला तो है. हम कुछ कर रहे हैं ऐसे ही मर जाएंगे, हमारा कोई अकाउंटेबल तो होना चाहिए. अब ये तमाम तर चीजें रसूल को परेशान कर रही थी कि हक कहां है, क्या है. तो इसके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेडिटेट करते थे, गौर फिक्र करते थे, अकेले वक्त गुजारते थे. इसके लिए वो केव ऑफ हिरा जाना शुरू कर दिया फ्रॉम द एज ऑफ 33 to 34. और ये उनकी आदत बन गई, मामूल बन गई, कभी कुछ घंटों के लिए, कभी कुछ दिनों के लिए और कभी कभी हफ्तों के लिए जाने लग गए.
And Hazrat Khadija used to support him in this. For example, she used to take food for him in the cave of Hira. بیٹا اگر ابھی بھی آپ cave of Hira ہم جوان لوگ ہیں نا ہم بھی جائیں تو ہم بھی تھک جائیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ رسول 40 سال کے تو 15 سال بڑی ہیں, 55 ایئرز میں بھی کھانا پکا کر اپنے خاوند کے لیے cave of Hira جاتی, ان کو کھانا اپنے آنکھوں کے سامنے کھلاتی اور واپس آتی. تو یہ رسول اللہ میں نے تھوڑی سی لمبی اس وجہ سے کی تاکہ اگر لکھنا چاہو تو تم ایلیبریٹ کر کے پورا لکھ سکتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نوٹس میں بھی یہی ہے, ایز ٹائم پاس جیسی ٹائم گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا, دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انایزینس اینڈ ریسٹلیسنس ود دا پالیتھیز جو کہ آئیڈل ورشپرز تھے بڑھتا رہا. وہ ایگر ہو گئے کہ یار ایول آف دا سوسائٹی کس طرح ختم کریں, تو اس وجہ سے وہ 3 miles away from مکہ جاتے تھے کیو میں جس کا نام تھا کیو آف ہیرا. اینڈ ہی آفن وینٹ ٹو کیو ٹیکنگ along some food, کبھی اپنے ساتھ کھانا لے جاتے, کبھی وہاں رکتے, کبھی کچھ دنوں کے لیے, کبھی بہت زیادہ ٹائم کے لیے. ریفلیکٹ کرتے کہ سرکمسٹانسز آف ورلڈ کے اوپر ڈیورنگ ہس پیریڈ ان کے خواب بھی ان کو کیو کے اندر آتے جو کہ صبح سچے ہونے لگ جاتے, تو ان کو سگنلز ملنا سٹارٹ ہو گئے تھے. یہ ان کی روٹین رہتی. اسی روٹین کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایک دن ایک رات, اب کیا ہوتا ہے یہ سننا, اس میں میں کچھ ایکسٹرا چیزیں ہی بتاؤں گا. ایک رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول میں ایز اٹ واز ہیبٹ آف دا ہولی پروفٹ ہی وینٹ ٹو دا کیو آف ہیرا ایٹ دا ایج آف 40, تب ان کی عمر 40 سال تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ تھا, جیسے کہ بلیسڈ مہینہ اسی رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا. تو رمضان کا مہینہ تھا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نائٹ آف پاور تھی, یہ میں نے نوٹس میں نہیں لکھا, تم لوگ لکھ سکتے ہو. نائٹ آف پاور کا کیا مطلب؟ نائٹ آف پاور کا مطلب ہوتا ہے لیلۃ القدر. یہ رمضان کی آخری طاق راتیں ہوتی ہیں, جیسے 27ویں 23ویں 21ویں 25ویں شب 29ویں کو کہتے ہیں لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو اس طرح یہ نائٹ آف پاور تھی, لیلۃ القدر تھی. اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ہی واز یوزلی انگیج ان میڈیٹیشن, وہ میڈیٹیشن کر رہے تھے. سڈنلی وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اینجل اپیئر ہوتے ہیں جن کا نام ہے اینجل جبرائیل, اور ان کو آگے گریٹ کرتے ہیں, ملتے ہیں. اینجل جبرائیل ابھی تم نے ہسٹری امپورٹنس آف قرآن میں پڑھو گے, اس میں وہ اپنے اوریجنل فارم میں آئے تھے. کون سے فارم میں آئے تھے سر ساتھ؟ اوریجنل فارم کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, اوریجنل اینجلک فارم کے اندر. جب وہ رسول کے سامنے آئے, آسک ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو ریڈ, انہوں نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اقرا, پڑھو, دا فرسٹ ورڈ آف دا ہولی قرآن, اقرا, ریڈ. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو سنا تو ہولی پروفٹ تھوڑا سا ڈر گئے, سہم گئے اور ریپلائی کیا, کین ناٹ ریڈ, میں نہیں پڑھ سکتا. اچھا بیٹا یہ بات یاد رکھنا, ادھر میں تم لوگ کو ایک ایکسٹرا نالج دے رہا ہوں, لکھو گے تو نالج کے مارکس ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی میں ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے جس کا نام ہے امی. کیا نام ہے؟ امی. بیٹا بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ امی کا مطلب معاذ اللہ نہیں بولنا چاہیے, سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. معاذ اللہ امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا, الٹریٹ نہیں ہوتا. امی کا مطلب ہے, رسول کو امی کہا جاتا ہے. یو کین رائٹ ان دس دیٹ رسول کو امی کہا جاتا تھا. امی کا مطلب ہے وہ انسان جو دنیاوی طور پر پڑھا لکھا نہ ہو. دنیاوی طور پر پڑھا لکھا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی طور پر ہم کس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں؟ جو لکھنا جانتا ہو, پڑھنا جانتا ہو, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. رسول کو دنیاوی طور پر ریڈنگ اینڈ رائٹنگ نہیں آتی تھی, بٹ ہی واز ناٹ illiterate. مکہ کے سب سے پڑھے لکھے, سمجھدار, اچھی عربی بولنے والے انسان تھے, پوری دنیا میں علم بانٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ علم حاصل کرتے تھے. ایک ریزن یہ بھی بتا دیتا ہوں, دیکھو بیٹا ابھی تم سارے میرے سٹوڈنٹس ہو, کل تم زندگی کے کسی بھی موڑ پر چلے جاؤ, کتنی بھی بڑی پوسٹ پر بیٹھ جاؤ, جب بھی میرے سامنے چوڑے ہوگے تو میں یہی بولوں گا ابے یہ میرا شاگرد تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد میرا شاگرد ہے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہی بنایا, اس لیے ڈائریکٹ استاد اللہ ہے. تو امی کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی طور پر پڑھا لکھا نہ ہو, لیکن اللہ نے ان کو خود سے علم دیا. تو رسول نے فرمایا کین ناٹ ریڈ, میں امی ہوں, میں پڑھ نہیں سکتا. جبرائیل نے دوبارہ کہا ریڈ, اقرا. رسول نے آنسر واز دا سیم, میں نہیں پڑھ سکتا. تیسری بار کہا ریڈ, نہیں پڑھ سکتا. تو چوتھی بار انہوں نے کیا کیا, ہی ہگ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ پریسڈ ہم سو ٹائٹلی دیٹ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فیل سفوکیٹڈ, بالکل سانس اٹک گئی. تو رسول نے پھر پوچھا what should I read, میں کیا پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو ہیز کریٹڈ.
اب دیکھو وہ یہی سوچتے تھے نا، پورا دن میڈیٹیٹ کرتے تھے کس نے بنایا، کون ہے خالق. تو اللہ نے بتا دیا، علم دیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو ہیز کریٹڈ. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہ رب جس نے انسان کو ایک نطفے خون کے قطرے سے پیدا کیا. He created man from a clot of coagulated blood. اقرا وربک الاکرم، ریڈ اینڈ یور لارڈ از اے مور جنرس، معاف کرنے والا ہے. اقرا وربک الاکرم. اور پھر فرمایا علم بالقلم، وہ اللہ جس نے تمہیں پین کے ذریعے سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، اور وہ سکھائے جو کہ انسان جانتا نہیں تھا. ٹھیک ہے بیٹا. سو دس واز بیٹا آل دا نالج. دا فرسٹ جو فرسٹ ایئر واز دیٹ، جو اللہ فرسٹ ریولیشن اللہ رب العزت نے 5 ورسز آف سورہ العلق، اس کو کہتے ہیں سورہ العلق کی 5 ورسز ہیں ٹوٹل یہ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. اور جیسے یہ نازل ہوئی اینجل جبرائیل ڈس اپیئرڈ. تو آفٹر دس اینجل جبرائیل جب ڈس اپیئر ہوئے، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ڈر لگا. ہی واز فرائٹنڈ کہ بھائی ایک دم یار کوئی اینجلک فارم آئے، اینجل بھی ایسا اینجل جس کے 800 پر ہوں، ایک پر اتنا بڑا کہ ذات و آدھی یونیورس اس میں آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائٹنڈ شیورنگ کرتے ہوئے اپنے گھر لوٹتے ہیں. جیسے ہی لوٹتے ہیں ہی وہ شیورنگ، حضرت خدیجہ ان کو دیکھتی ہیں اور ایک دم وہ کانپتے دیکھتی ہیں. تو حضرت خدیجہ سڈنلی ان کو کور کر لیتی ہیں ود اے بلینکٹ، اور چادر میں کور کر کے ان کو بٹھا دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر سم ٹائم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز پر ہو جاتے ہیں، دیکھو یہ حضرت خدیجہ کا کمال ہے. آج کے دور کے اندر کوئی ایک دم ٹینشن میں بتاؤ نا کیا ہوا، جلدی بتاؤ مجھے بتاؤ، یہ نہیں. حضرت خدیجہ لیٹ ہم ٹو گیٹ ایٹ ایز، کمفرٹ ہوئے. اس کے بعد جب ان کو دیکھا تو حضرت خدیجہ نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا انسیڈنٹ سنایا ان کو کہ یہ میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا آئی فیئر فار مائی لائف، میں ڈر رہا ہوں کہ میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے. یہ بڑا عجیب ایکسپیرینس تھا. جب حضرت خدیجہ نے یہ سنا تو حضرت خدیجہ نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کیا. یاد رکھنا بیٹا، جب آپ کی بیگم آپ کو موٹیویٹ یا کمفرٹ کرے تو اس کا ایک بڑا الگ ایسنس ہوتا ہے. جب آپ کا قریبی رشتہ دار، دیکھو دنیا میں ایرے غیرے لوگ تو تعریف کرتے ہیں، جب اپنا کوئی بھائی بولے نا یار مائی بردر از بیسٹ، یا بہن بولے تو اس کی ایک الگ ہی ریلیشن کی موٹیویشن الگ ہوتی ہے. تو حضرت خدیجہ نے بولا آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ بائی اللہ، اللہ ول نیور ایور ڈسگریس یو، اللہ تو آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. کیوں بھائی؟ بائی اللہ یو مینٹین گڈ ریلیشن ود یور ریلیٹیوز، اسپیک دا ٹروتھ، ہیلپ دا پور اینڈ نیڈی، ٹریٹ یور گیسٹ ویل، assist those in troubles، اللہ will never ever forsake you. یہ تو تمام کمالات آپ کے اندر ہیں. آپ نہ مہمانوں کا برا چاہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ریلیشن اچھے رکھتے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں. آپ کے ساتھ تو خدا کبھی برا نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ تو اس طرح کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا. تو حضرت خدیجہ کے ان ورڈز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ کمفرٹ دیا اور اسٹرینتھ دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیل اسٹرینتھنڈ اینڈ ہی گاٹ کمفرٹ آفٹر دا موٹیویشن آف حضرت خدیجہ. یہ ہو گیا آپ کا فرسٹ ریولیشن. اسی فرسٹ ریولیشن سے ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور انسیڈنٹ جن کو ہم کہتے ہیں وزٹ ٹو ورقہ بن نوفل. سرساد ورقہ بن نوفل کون ہے؟ بیسیکلی ورقہ بن نوفل واز دا کزن آف حضرت خدیجہ. یہ حضرت خدیجہ کے کزن بھی تھے اور ایک گریٹ کرسچن سکولر بھی تھے. کون تھے؟ کزن بھی تھے اور گریٹ کرسچن سکولر بھی تھے. بیٹا ہوتا یہ ہے کہ آفٹر فیو ڈیز حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن کے پاس ملوانے جاتی ہیں. وہ کزن ورقہ بن نوفل جو کہ ایک بوڑھا آدمی تھا اور وہ کرسچن سکولر بھی تھا. اس نیت سے بیکاز ہی واز این سکولر پیپل یوز ٹو آسک ہم اے پرابلم اینڈ حضرت خدیجہ knew that he will give answers to these all problem، اور وہ بتا سکیں گے کہ کیا کیا ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم describe the entire incident to him after hearing this، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ he was the same angel who visited Musa and Isa Jesus، کیونکہ انہوں نے فرمایا تو سیم اینجل ہے جو کہ باقی نبیوں کے پاس بھی آیا تھا. اٹ مینس کہ آپ کیا ہیں؟ آپ بھی نبی ہیں. بیٹا یہ سیکنڈ کرسچن تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا تھا. پہلا کون تھا؟ بحیرہ، when first visit to Syria. پہلا بحیرہ تھا، دوسرا ورقہ بن نوفل تھا. اس لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یا رسول اللہ یہ کرسچنز آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، ان کے پاس ساری نشانیاں موجود ہیں. تو ورقہ بن نوفل نے کہا وہ تو سیم اینجل تھا جو کہ موسیٰ ہمارے نبی اور عیسیٰ نبی کے پاس آیا تھا. اٹ مینس دیٹ یو آر آلسو پروفٹ. اللہ آپ کو ایک پیغام دے گا، میسج دے گا جو آپ کو پوری دنیا میں بھیجنا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا
کہ when you will declare your prophethood, your people will turn against you and they will drive you out of your city. If I am alive, I will support you. اگر میں زندہ ہوں، کیونکہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کاش میں زندہ ہوں تو آپ کی ضرور مدد کروں گا. اب this thing was very astonishing for the Holy Prophet ﷺ that my people will drive me out of my city because they call me صادق امین. وہ تو اپنے سارے فیصلے مجھ سے کرواتے ہیں، میں تو لیڈر کا بھتیجا ہوں، میری تو اتنی عزت کرتے ہیں، مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، میرے اپنے پاس امانتیں رکھواتے ہیں، مجھے تو ساری قدر و عزت کرتے ہیں، مجھے کیسے باہر نکالیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تمہارے خلاف نہیں ہوں گے، بلکہ they will be against the message of اللہ. یہ تو اللہ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. موسیٰ میں کیا برائی تھی؟ وہ بھی تو سب سے اخلاق میں اچھا تھا، لیکن when he talk about اللہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے. عیسیٰ میں کیا برائی تھی؟ وہ بھی